नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरह अस-सॉफ़ात की आयत नंबर 75 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वलक़द और बेशक नादाना पुकारा हमको नूह अलैहिस्सलाम ने फलनिअमा सो बहुत ही अच्छा अल मुजीबून कबूल करने वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने हमको पुकारा तो फलनिअमा तो देख लो कि हम कितने अच्छे यानी कितने अच्छे जो है पुकार का जवाब देने वाले हैं, पुकार को कबूल करने वाले हैं। वनज्जयनाहु और निजात दी हमने उसको यानी नूह अलैहिस्सलाम को, व अहलहु और उसके घर वालों को, मिनल मिनल करबी मुसीबत से, अल अज़ीम बड़ी, वजअलना और बनाया हमने ज़ुर्रियतहु उसकी औलाद को, हम वो अलबाकीन बाकी रहने वाले, व तरकना और छोड़ दिया अलैहि उस पर, फिल आखिरीन पीछे आने वालों में, सलामुन सलाम है, अला नूहिन नूह अलैहिस्सलाम पर, फिल आलमीन तमाम जहान में। इन्ना बेशक हम कदालिका इसी तरह, नजजी बदला देते हैं, अल मुहसिनीन नेकोकारों को, इन्नहु बेशक वो, मिन इबादिना हमारे बंदों में से, अल मुमिनीन जो मोमिन हैं। सुम्मा फिर अगरकना गर्क किया हमने, अल आखरीन दूसरों को। अब यहाँ बेसिकली ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है जो कि मुख्तसर सी आयत में, थोड़ी सी आयत में जो है ना इसको सारे वाक़े को बेसिकली जो है ना बयान कर दिया गया, बहुत ही मुख्तसर उसमें जो है बयान किया गया। और पीछे से अगर हम इसको लें तो एक्चुअली जो सिलसिला चल रहा था वो क्या था, हमने देखा था कि जब जन्नत वाले जन्नत में पहुंच गए और जहन्नुम वाले जहन्नुम में पहुंच गए तो वहां पर एक जन्नती जो है वो अपने किसी पुराने साथी को याद करता था, किया उसने कि अच्छा वो शख्स जो है मुझे नजर नहीं आ रहा, वो तो यानी आखिरत का इनकारी था, मौत के बाद जिंदगी का इनकार करता था और हमेशा ऐसी बातें करता था कि मैं खुद भी जो है यानी उसकी बातें सुन ऐसी थी कि हर वक्त जो है मेरे सामने रहती थी कि हाउ कम तुम कैसे जो है आखिरत पर इनकार कर लेते हो। तो ऐसे में जो है अब वो जो उसका दोस्त था वो चूंकि जहन्नुम में था, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेसिकली उस जन्नती की मुलाकात जो है उस अपने जहन्नुमी दोस्त से करा दी, और वहां वो जिस हाल में था तो जो है यानी उसने क्या देख करके कि करीब था कि ये शख्स जो है मुझे गुमराह कर देता। और फिर उसके बाद जहन्नुम में जहन्नुमियों के साथ जो कुछ हो रहा होगा, उनको जिस तरह से जकूम खाने के लिए दिया जाएगा और उबलता हुआ खौलता हुआ पानी जो है उनको पीने के लिए मिलेगा, ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी। और फिर आखिर में जो बात की गई थी वो क्या थी कि इनकी गुमराही की वजह क्या थी, कि इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम दौलीन, कि इनके बाप दादा गुमराह थे। चलो बाप दादा तो गुमराह थे, हुआ क्या, फहुम अला आथारिहिम युहराऊन, कि वो उनके पीछे पीछे, यानी इसका मतलब क्या है कि ब्लाइंडली फॉलो करना, अपना जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अक्ल और शऊर दिया है उसको साइड पे रखते हुए सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना कि जो सब कर रहे हैं मैं बस वही करता रहूं, वही सब ठीक है। तो ये उनके भटकने की वजह थी। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि यानी कि इनसे पेशतर भी बहुत से लोग, यानी अक्सर इनसे पहले भी बहुत से लोग थे जो कि इसी तरह ब्लाइंड फॉलोइंग की वजह से जो है वो गुमराह हो गए। और ऐसा नहीं था कि अच्छा उनके इर्द गिर्द के लोग गुमराह थे तो अच्छा इसमें उनका क्या कसूर, वो तो जो लोगों को करता देख रहे थे सो वो भी करते रहे। वलक़द अरसलना फीहिम मुंदिरीन, कि बेशक हमने इनमें डराने वाले भेजे, इंजार करने वाले भेजे, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने साथ साथ लोगों की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त जो है उसको जारी रखा। और लेकिन वही बात है कि लोग चूंकि ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुंदरीन, कि इवन के इनको बताया भी गया, इनको आगाह किया गया, इनको खबरदार किया गया, लेकिन फिर भी ना माने तो फिर इनका अंजाम देखो कि कैसा बुरा हुआ।
इल्ला इबादुल्लाह المخلصین، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خالص بندے ہیں، یعنی بیسیکلی جو اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں اپنے رب کے لیے اور اس کے پیغام پر لبیک بولتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو اب جو ہے کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے، اور وہاں سے مثالیں دے کر بتایا جائے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں پیغمبروں کو بھیجا جو کہ مبشر بھی ہوتے اور منذر بھی ہوتے، خوشخبریاں بھی دیتے، اور کیا ہے کہ لوگوں کو آگاہ بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کے پیغام کے باوجود کیا تھا کہ اکثریت جو ہے وہ ان کا رد کرتی، اور بہت کم ہوتے جو کہ ان پر ایمان لے کر آتے۔ تو اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہیں۔ میجورٹی کیا ہے کہ لکیر کی فقیر ہوتی ہے، پیچھے پیچھے فلو میں بہہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو کہ اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی ہمیں سب سے پہلے واقعہ پتہ چل رہا ہے، اور کیسے بگننگ ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم کتنے اچھے جو ہیں وہ قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی تھا کیا کہ وہی بات ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ایک بہت لمبے عرصے تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن حضرت نوح کا بیسیکلی جو واسطہ تھا بہت ہی ضدی اور متکبر قسم کے لوگوں سے پڑا تھا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو نوح علیہ السلام کی دعا تھی یہ بیسیکلی کیا تھی کہ یعنی جب بالکل اپنی قوم سے، جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو یعنی کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، کہ انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جس طریقے سے اپنے قوم کو جو ہے توحید کی طرف نہ بلایا، لیکن کیا تھا کہ ہمیشہ جو ہے ان کو انکار ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے میں جسے کہتے ہیں کہ بالکل جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو ایسے میں نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، کہ اے میرے رب کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اور پھر ہم یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ یہ جو بے بسی تھی، کیونکہ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ 2-4 دن کی بات تھی اور 2-4 دفعہ بتایا، بس ایک ہی طریقے پہ بتایا اور ان کی بس ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ ان سے بدلہ لیں، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، بلکہ ہمیں سورہ نوح میں کیا چیز نظر آتی ہے کہ یعنی جو ان کا نظر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے۔ دن رات، دن رات کا مطلب ہے کہ مسلسل، یعنی ہر وقت، کیونکہ دن کے بعد رات آ جاتا ہے، رات کے بعد دن آ جاتی ہے، ایک تسلسل ہے نا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مسلسل کانسٹنٹلی جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اور جب ایسے آپ کانسٹنٹ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو رزلٹ اچھا آنا چاہیے، لیکن تھا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ جتنا وہ ان کو بلاتے تھے وہ چیز ان کے فرار میں اضافہ کرتی تھی، اور زیادہ وہ پیچھے بھاگتے تھے، یعنی بیسیکلی ان کی ضد، ہٹ درمی اور ان کا تکبر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ جب میں ان کو کہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو چکا پرانی باتیں چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے تم استغفار کر لو، اور یعنی دعوت دی جاتی تھی کہ آؤ تمہیں تمہارا رب ڈیفینیٹلی جو ہے لِتَغْفِرَ لَهُمْ تمہیں بخش دے گا، تو ایسا سن کے کیا کرتے تھے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے آپ کو یعنی ڈھانپ لیتے تھے، کپڑوں سے یعنی اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے ڈٹھائی دکھائی، بہت زیادہ متکبر تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، کھلم کھلا، یعنی جو ہے واضح طور پر ان کو جو ہے دعوت دی گئی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، کہ یعنی اعلانیہ بھی اور پھر اس کے علاوہ خفیہ بھی، یعنی کوئی جسے کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا، کہ آپ نے کسی کو قائل کرنا ہو تو آپ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں، اچھا اس کو سمجھ نہیں آتی، آپ کوئی اور
طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کوئی اور وے آؤٹ سوچتے ہیں، مختلف چیزیں آپ ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے یعنی جسے کہہ لیں کہ ٹائمنگز بھی، کہ اچھا اس وقت نہیں تو اس وقت ان کو جو ہے وہ دعوت دی جائے، مے بی اس وقت یہ لوگ میری بات کو سن لیں۔ ہر لحاظ سے ہر طریقے سے اپنی قوم کو انہوں نے سمجھایا، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے بات نہیں مانی۔ فائنلی جو ہے 950 سال کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے جب بالکل بے بس ہو کر کیا کہتے ہیں کہ میں تو کیا ہوں، مغلوب فانتصر، کہ میں تو مغلوب ہو گیا، اب آپ میری مدد کیجیے۔ اور جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اس پکار کا یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہم کتنے پیارے جواب دینے والے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا آیت ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیسے؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، کہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے۔ تو اب تھوڑا سا ہم جو ہے نا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ اور یعنی بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ سے، ایک مختصر سی، کہ کبھی بھی انسان کو جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے دعا مانگنے سے۔ نیور ایور کہ کبھی یعنی یہ ہو کہ اچھا ہم نے بہت دعائیں کر لی اور انسان کہ میں تو تھک گیا دعائیں کر کر کے، یا پھر یہ کہ کیا فائدہ دعا کرنے کا، ہم نے کی لیکن قبول تو ہوتی نہیں ہے۔ نہیں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا وہ دعاؤں کا رسپونڈ کرنے والا ہے۔ یعنی کبھی بھی جو ہے نا دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ایون کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اب تو فار شور دعا کچھ بھی فائدہ نہیں دینے لگی، ہمیں لگ رہا ہے ایکچولی ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دعا ہر صورت میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، ہر صورت میں انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو بظاہر یہ بھی لگے کہ اب تو دعا کرنا بیکار ہے، تب بھی کیا ہے، نیور ایور کبھی بھی دعا کرنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اس میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ یعنی جس کسی کے لیے بھی دعا کا دروازہ کھولا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، ہر کسی کے ہاتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نہیں اٹھتے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور لیکن جب کسی کے لیے یعنی جس کسی کے لیے بھی جو ہے یہ دروازہ کھولا جاتا ہے، دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو کیا ہے ایکچولی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی دعا جو ہے اس کے لیے اچھے کا اور بھلائی کا سبب بنے گی، اسے ہر حال میں ہر صورت میں جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی جو چیز یعنی یہ چیز سب سے پسند ہے جو اس سے مانگی جائے، وہ کیا ہے، عافیت۔ اور اللہ سبحانہ جو چیزیں عطا کرتے ہیں ان میں سے یعنی مانگے جانے والی چیزوں میں سے کون سی چیز ہے پسندیدہ، وہ ہے کہ انسان اپنے لیے عافیت کو مانگے۔ اور عافیت کیا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور تو یعنی بیسیکلی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس ہو کر جو ہے نا دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ جو اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنے رب کے سامنے پھیلائے رکھنے چاہیے، کبھی بھی جو ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو جو ہے بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اب یہ بڑی مصیبت کیا تھی کہ کرب یعنی تکلیف میں نوح علیہ السلام کو جو ڈال رکھا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ کرب بھی جو ہے نا کس کو کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریم لیول کا غم ہوتا ہے۔ کرب میں بیسیکلی کیا ہے، جو کہ غم ہے جو کہ بہت زیادہ شدید ہے، کہ جو آپ کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا اس غم میں ہوتا ہے نا کہ غم کی شدت اتنی طاری ہو جائے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کا دم گھٹ جائے گا، وہ
اس غم سے جو ہے نا ایسے کہ جیسے کہ وہ مر جائے گا. تو اس قسم کے یعنی کیا ہے، یہ غم شدید ہے. تو کیا تھا، کون سا کرب تھا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، کہ جو کہ وہ تکلیف جو کہ ان کے قوم کی طرف سے نوح علیہ السلام کو مل رہی تھی. اور وہ کیا تھی کہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے، مسلسل ان کا جو ہے وہ ان کی تحقیر کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو اس پین سے جو ہے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی. اور پھر یہ کہ جیسے کہ وہاں پر یعنی فلڈ آیا، تو اس فلڈ میں جو ہے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے جو ہیں ان کو نجات دی. تو کرب کیا تھا، پانی میں ڈوب کر مرنا. یہ چیز بھی جو ہے نا یعنی ایک پینفل چیز ہے. موت تو ہے، یعنی ڈفرینٹ ویز سے جو ہے، ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے موت آتی ہے. تو لیکن اگر ہم پانی کی موت کو، ڈراؤننگ کو، غرق ہونے کو اگر سوچیں، تو سوچ کر ہی جو ہے نا تھوڑی وہ ہوتی ہے کہ پانی کے نیچے انسان ہو اور اس کا سانس گھٹ جائے، اور یعنی وہ کوشش کرے سانس لینے کی اور اسے سانس نہ آ رہا ہو نا، تو بہت ہی جیسے نظر آتا ہے کہ ایک تکلیف جو ہے نا موت کی ہے اپنی جگہ، لیکن اگر پانی کے اندر ڈوب کر انسان مرتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کرب سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یعنی کشتی میں سوار کیا اور اس طوفان سے جو ہے ان کو نجات دی. اور یہاں پر وہ اہلہ، اس کے گھر والوں کو. تو اہلہ جو ہے نا، آ، یہ نہیں ہے کہ یعنی صرف نوح علیہ السلام اور ان کی فیملی ہی تھی، بلکہ اہل کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کو بھی نوح علیہ السلام کا جو ہے اہل کہا گیا. کیونکہ سورہ ہود میں بھی جیسے کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں نا، کہ وہاں پر بھی کیونکہ جب ان سے کہا گیا تھا، پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اس طرح سے کشتی بنائیں اور پھر اس میں جب وقت آئے گا تو آپ اس پر جو ہے یعنی حکم پر جو ہے اس میں سوار ہو جائیے گا، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا. تو بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ طوفان میں غرق ہو گیا، تو نوح علیہ السلام نے یعنی دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا تو یعنی اہل میں سے تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر اس چیز کی نفی کر دی کہ نہیں، اس کے تو عمل جو تھے وہ درست نہیں تھے، صالح نہیں تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل میں نوح علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ آ رہے ہیں، جو کہ ایمان والے اور صالح لوگ تھے. اور پھر کیا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے باقی رہنے والا بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ بیسیکلی ان کا جو ذکر خیر ہے، گڈ مینشن جو ہے نا وہ چھوڑ دی. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے اور دنیا کے جانے کے بعد اس کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں وہ ان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ سارے کا سارا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. کیونکہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو پاسبل ہے کہ اس کی جو ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے، اس کے کسی اور سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کو اچھا کہتے رہیں. لیکن کیا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موت کے ساتھ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تو پھر جو باقی رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان پر کوئی پریشر نہیں ہوتا. پھر اگر انسان اچھا ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کی ایک اچھا ذکر جو ہے وہ پیچھے اپنے لوگوں میں چھوڑ جائے گا. اور اگر اچھا نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس کا ذکر جو ہے پیچھے رہے گا. اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نعمت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دیا. اور سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام نوح علیہ السلام پر تمام جہان میں. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں دیکھیں کہ کس طرح سے نہ صرف مسلمان بلکہ جو ہے باقی لوگ بھی جو ہیں نوح علیہ السلام کا جو ہے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں
اور اس کے علاوہ اور بھی جسے کہہ لیں کہ مذاہب ہیں جن میں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ محسنین جو ہے یعنی نیکوکار، تو محسن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ احسان کرنے والا، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ اور اس میں جیسے کیا ہے کہ عمل کو، یعنی کوئی بھی کام ہے تو اس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرنا، احسن طریقے سے کرنا، یعنی ایکسیلنٹ کے لیول پر جا کر کسی بھی کام کو کرنا۔ اور پھر یہ کہ حق سے بڑھ کر دینے والا، وہ بھی محسن میں آ جاتا ہے کہ سامنے والا اتنا ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن محسن کیا ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کر جو ہے نا اس کو دینے والا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی اس میں آ جاتی ہے کہ کم پر بھی راضی ہو جانا، یعنی اگر اس کو کم بھی ملتا ہے تو بھی کیا ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے، تو بھی جو ہے وہ شکوے شکایت جو ہے وہ نہیں کرتا، یعنی کم پر بھی جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، محسن کی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، کہ وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الاخرین، کہ ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی بیسیکلی وہی چیز جو ہم نے آلریڈی پڑھی کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کو بچا لیا گیا اور جو نہ ماننے والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ، اور بے شک من شیعتہ، اس کے پیروں میں سے، اس کے پیروکاروں میں سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کس میں سے ہیں، من شیعتہ، اس کے گروہ میں سے۔ اب اس کے گروہ میں سے مینز، یعنی شیعہ کا لفظ جو ہے یہاں پر آ رہا ہے کہ بیسیکلی شیعہ جو ہے یعنی ایک گروپ کو کہتے ہیں کہ ایسا گروہ یا ایسی جماعت کے جس کے یعنی جو بنیادی نظریات یا طور طریقے جو ہیں وہ یکساں ہوں، اور پھر یہ کہ یعنی اس طرح سے کہ وہ یعنی ان میں یکسانیت ہو اور وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے ہوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی بیسیکلی جو ان کا اکٹھا ہونا ہے اس کے لیے کوئی ایک مین چیز ہے جس کی بنا پر وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کیا ہے کہ تقویت دے رہے ہیں۔ جیسے کہ شیعہ ہم لفظ جو ہے بولتے ہیں، سنی کے مقابل میں شیعہ کا لفظ آتا ہے، تو شیعہ یہ بھی گروہ کس طرح سے ہے، یعنی گروہ کٹھے ہوئے کس لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی لوگ تھے اور ان کے اکٹھے ہونے کی ایک ریزن تھی، یکساں تھی بیچ میں، اور اس بنا پر وہ اکٹھے ہوئے اور کیا تھا کہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور جو ہے اسی طرح جیسے شعاع الخبر جو ہے یعنی خبر کے پھیلنے کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ جیسے ہم جیسے اشاعت کا بھی ہوتا ہے کہ پھیلنا، منتشر ہونا، اس طرح سے نا۔ تو اب یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ انہی کے گروہ میں سے کون تھے، ابراہیم تھے، انہی کے شیعہ میں سے کون تھے، ابراہیم تھے۔ تو ہی کی ضمیر جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے، وہ نوح علیہ السلام ہی کے گروہ میں سے تھے، کیونکہ جیسے ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام جو انبیاء ہیں وہ بیسیکلی سب کے سب ایک ہی ہیں، اور ان میں یعنی ایک گروہ ہے، ایک امت ہے، اور اس میں جو ہمیں ان کی جو یکسانیت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور سب کا پیغام ایک ہی ہے، سب کا پیغام ایک ہی ہے، توحید اور آخرت۔ تو بیسیکلی یہ ان کے بیچ میں کامن ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، شیعاتی ہی، کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو میسج لے کر آئے، جو چیز انہوں نے آگے کنوے کی، وہ سیم وہی تھی جو کہ نوح علیہ السلام کی تھی، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور پھر کیا ہے
اذ جب جاء وہ آیا، ربہو اپنے رب کے پاس۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کے پاس آیا، کیسے؟ بقلب سلیم، پاک دل کے ساتھ۔ اب وہ اپنے رب کے پاس آیا پاک دل کے ساتھ، یعنی آنے کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اور رجوع کیسے کیا؟ یعنی سب سے منہ موڑ کر صرف اور صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے، صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ اور پاک دل بقلب سلیم جو ہے، پاک پاک دل کو کہتے ہیں، یعنی بالکل جو جسے کہہ لیں کہ ساؤنڈ ہارٹ ہوتا ہے، جس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ایرر نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، ہر طرح سے جسے کہہ لیں کہ ہیلدی ہارٹ جو ہے نا، صحت مند اور ساؤنڈ ہارٹ جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم۔ تو یعنی بالکل صحیح سلامت دل۔ تو یہ کیسا سا صحیح سلامت دل تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ جس دل کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کہ ایسا دل جو ہر طرح کی اعتقادی یعنی عقیدے کے حساب سے اور اخلاق کے حساب سے تمام خرابیوں سے پاک دل ہو، جس میں کفر، شرک اور شکوک و شبہات، ان تمام چیزوں کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، ذرا سی بھی جو ہے نا، یعنی تھوڑا سا بھی ان چیزوں کا کوئی ذرہ تک بھی جو ایسے دل میں نہ ہو۔ اور ایسا دل جس میں کہ نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، اور پھر ایسا دل جو کہ ہر طرح کے برے رجحانات، جو برے میلان ہوتے ہیں، جو بیکار قسم کی، غلط قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، ان تمام سے پاک ہو۔ اور پھر ایسا دل جو کہ ہر طرح کی جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے بالکل پاک ہو، کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بغض نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بدخواہی کسی کے لیے بھی نہ پائی جاتی ہے۔ اور ایسا دل جس کی نیت جو ہے نا بالکل صاف ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تو سبحان اللہ، ایسے دل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ قلب سلیم ہے، بالکل صاف ستھرا صحیح سلامت دل ہے۔ اس طرح سے پاک صاف دل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ اور اب یہ چیز بھی دیکھیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کیسے کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا کیسے بننا؟ بقلب سلیم کے ساتھ، کہ قلب سلیم کے ساتھ جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنا۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن ہے کیا کہ اس کے دل میں غلط قسم کے عقائد ہیں، اور غلط قسم کے اس کے دل میں جذبات ہیں، اور غلط قسم کی خواہشات ہیں، غلط قسم کی چیزیں اور اس کے دل میں ہیں، تو بیسیکلی یعنی ریاکاری اس کے دل میں آئی ہوئی ہے، کسی قسم کا دکھلاوا اس کے دل میں ہے، کوئی اور جو ہے یعنی دنیاوی غرض اس کے دل میں چھپی ہوئی ہے، تو بیسیکلی اس کا وہ رجوع کرنا اللہ کی طرف جو ہے نا، وہ اس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کس طرح سے قابل قبول ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا؟ قلب سلیم کے ساتھ، یعنی صاف ستھرے صحیح سلامت دل کے ساتھ جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسا رجوع کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ دل کو صاف ستھرا کرنا جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی صرف ظاہر کی نمازیں پڑھنا اور دلوں میں بہت کچھ ہو، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں جو کہ دل کو قلب سلیم نہیں بننے دیتی، اگر ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے اور بظاہر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، تو یہ رجوع جو ہے نا، یہ اصل والا رجوع نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ قلب سلیم ایک ایسا دل ہے جو کہ انسان کے کام آنے والا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس کو آلریڈی بھی پڑھا تھا، اور اس وقت ہم نے اس کو آخرت کے کانٹیکس میں پڑھا تھا کہ
یعنی آخرت میں کیا ہے کہ مال اولاد یہ چیزیں کام نہیں آنے والی، کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم جو ہے وہ کام آئے گا۔ تو سبحان اللہ، وہ قلب سلیم کیوں کام آئے گا؟ کیونکہ دنیا میں انسان نے اس قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تھا، اس قلب سلیم کے ساتھ اس نے اپنے رب کی عبادت گزاری کی تھی، اپنے رب کی جو ہے اطاعت گزاری کی تھی۔ تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیز کو جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ دل کو صاف ستھرا کرنا جو ہے بہت بہت ضروری ہے، کہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے، بیکار قسم کی، غلط قسم کی جو خواہشات ہوتی ہیں، غلط قسم کی خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ خام خواہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان، یہ بھی غلط قسم کی خواہش ہے نا کہ آپ کمپٹیشن میں آ جائیں کسی کے ساتھ، کہ اچھا فلاں نے فلاں ٹائم پہ اس طرح کے کپڑے پہنے تھے تو میرے اس طرح کے تھے، اب میرے اس سے بہتر ہونے چاہیے۔ ہوتا ہے نا کہ بہت جگہوں پہ یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے، اوپر جانے کے لیے جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم جو ہے کپڑوں کے کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، یا کسی اور چیز کو جو ہے سمبل بنا کر جو ہے نا اس کو کمپٹیشن کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری جو ہے نا بیکار قسم کی خواہشات میں آ جاتا ہے، یعنی بالکل یہ جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ باطل قسم کی خواہش ہے کہ انسان یعنی اتنا میٹیریلسٹک ہو اور ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو وہ جو ہے بڑا دکھانے کی کوشش کرے، بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح یعنی بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا۔ اور بیکار چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے بڑھ جاتی ہے نا، بیسیکلی وہ بیکار کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان بیکار چیزوں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی حد نہیں رہتی۔ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کہیں کہ اچھا مجھے کوکنگ کا شوق ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے کوکنگ کریں، کوکنگ ضرورت ہے، کھانا پکانا چاہیے، کھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہو کہ آپ کہیں بس دن رات آپ جو ہے نا اسی چکر میں ہیں کہ اچھا نیو سے نیو ریسیپی مجھے مل جائے، نت نئے کھانے اور طرح طرح کے کھانے، یہ بھی مجھے اٹیلین بھی آ جائے، مجھے یہ بھی آ جائے، مجھے یہ بھی آ جائے، اور اب میں نے یہ سیکھنا ہے۔ یعنی ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، یعنی وہی بات ہے نا کہ یوز لیس تھنگس، آپ ایک چیز ہے جب آپ ضرورت سے ہٹ گئے اس کے بعد آپ اس میں یعنی آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ چیز آپ کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ بیکار مینس کہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دینے لگی، وہ چیز کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اپنے جو اعتقاد ہیں، جو عقائد ہیں، ان میں بالکل اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، اللہ کو ایک ماننا، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے نا، یعنی کیا ہوتا ہے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ الفاظوں میں اور سوچ میں انسان اچھا نہیں میں ایسے نہیں، اللہ تو ایک ہے، لیکن یہ جو سائڈ میں چیزیں آپ ایڈ کرتے ہیں نا تو ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ قلب سلیم کی بات ہے، بالکل صحیح سلامت دل جس میں کچھ بھی کسی بھی چیز کا، کسی بھی بیکار چیز کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ تو اپنے اعتقاد کو، اپنے توحید کو بالکل درست رکھنا، اور پھر اس کے علاوہ یعنی ہر قسم کے شرک سے، اب جیسے شرک ہم کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم شرک نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن ریاکاری، دکھلاوا، اس کو بھی کیا کہا گیا کہ یہ شرک اصغر ہے، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے جو باطل قسم کی خواہشات ہیں ان سے اپنے دل کو صاف کرنا، اور بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنے سے بچانا چاہیے، بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنے سے بچانا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ بیکار چیز جو مجھے لگ رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ آج کل کے اس میں کھانے پکانے بھی ہیں، ویسے تو ساری چیزوں میں ہم چاہتے ہیں ہم ایک اس تک تو رہتے نہیں ہیں اپنی ضرورت کی حد تک، اس میں بلکہ کیا ہے کہ نہیں بہت زیادہ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت کا ایک میسج کرنا ہے لیکن آپ اس حد تک نہیں رہتے، کہیں سے کہیں آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے دل کو کرپٹ کرتی ہیں، انسان کے دل کو جو ہے نا وہ خراب کر دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب کے پاس آئے، کیسے آئے؟ کہ قلب سلیم کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ۔ اور اب کیا تھا کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جس معاشرے میں آنکھ کھولی، تو وہاں پر کیا تھا؟
بت پرستی تھی، بہت زیادہ شرک تھا۔ خود ان کے اپنے گھر میں ان کے والد جو ہیں وہ بتوں کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی انہوں نے تو اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے بالکل دور رکھا اور اپنے دل کو صاف رکھا۔ اب کیا تھا کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اذ قال، جب کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے، وقومی ہی اپنی قوم سے۔ اب وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہے، اپنی ذات کی حد تک نہیں رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کی، اور پھر اس سے آگے نکل کر جو ہے اپنے سرکل کو اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں، اپنی قوم کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ماذا تعبدون، کیا چیز ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنا بہت بڑا مان رکھا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، یہ چیز بھی دیکھیں کہ یعنی جو ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم یعنی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی یعنی اصلاح کے بارے میں سوچتے ہیں، تو جو فرسٹ تھنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اپنی ذات، اپنی ذات کو سنوارنا، اس کی اصلاح کرنا، اپنی کمی اور اپنی جو برائیاں ہیں ان پر نگاہ دوڑانا اور ان کو درست کرنا جو ہے نا اس میں آتا ہے۔ پہلے ہم دوسروں کی طرف نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنا تجزیہ کریں گے، اپنی ذات کو کھنگالیں گے، اپنی برائیوں کو نوٹس کریں گے، اپنے عیبوں کو ہم جو ہے دیکھیں گے اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ کے جو کلوزسٹ ہوتے ہیں، نیکسٹ کلوزسٹ آپ کے کون سے ہیں؟ اور یہاں پہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا بقلب سلیم، اپنی ذات کی اصلاح کی، اپنے رب کے ساتھ جو ہے رجوع کیا صاف ستھرے دل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو ان کے سب سے آگے قریبی ترین بن جاتے ہیں ان کی وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ لی ابی ہی، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ دائرہ اور بڑھنا چاہیے، آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنی قوم کی بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اصلاح کرنے کا جو سٹائل ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ تم یہ بت پرستی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ چھوڑ دو۔ ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی ان کو سوچنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم جو ہے وہ عبادت کرتے ہو۔ اور اس میں جیسے دیکھیں کہ ماں جو ہے نا وہ استفہامیہ بھی ہے، یعنی کوسچن بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر ایک طرح سے زائد بھی ہے، زائد کس طرح سے کہ جو بھی یا جو چیزیں بھی ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو آخر وہ کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، افکن، کیا جھوٹ، آلہتن، معبود، دون اللہ ہی، اللہ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو، یعنی کیا ہے کہ کیوں اللہ کے سوا جو ہے جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنانا چاہتے ہو۔ یعنی ایکچولی تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، لیکن کیوں تم جو ہے اللہ کے چھوڑ کر جو ہے اور جھوٹے معبود جو ہے وہ بنانا چاہتے ہو۔ فما ظنکم، بس کیا تمہارا خیال ہے برب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ سارے سوال ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کو سوچنے کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے کہ یہ بت ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، خود ان کو تراشتے خراشتے ہو، خود ان کو صاف ستھرا کرتے ہو، اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہو، اور خود ہی تم ان کے خالق ہو، اور پھر یعنی اپنی ہی مخلوق کی تم عبادت کرنا شروع کر دیتے ہو، خود تم ان کے بنانے والے ہو، بتوں کے بنانے والے ہو۔ تو ایکچولی اس بات کو سوچو تو صحیح۔ اور پھر کیا ہے کہ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، یعنی یہ بیسیکلی تم لوگ کی خواہشات ہیں، یہ صرف سوچیں ہیں کہ تم اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنانا چاہتے ہو، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ایکچولی تو کیا ہے، یہ تمہاری اپنی بیکار قسم کی اندر سے اٹھنے والی خواہشات ہیں کہ تمہارا دل چاہا کہ اچھا پتھر کو تراش کر جو ہے
بنا لیا جائے، گھڑ لیا جائے، اور اس کو پھر سمجھا جائے کہ یہ اچھا اس میں یہ اختیارات ہیں. یعنی تم نے خود اپنی مرضی سے ان کو گھڑا، اپنی پسند سے ان کو شیپ دیا، جس طرح سے جس سائز کا بنانا چاہا، جس میٹیریل سے بنانا چاہا، جس فارم میں بنانا چاہا بنا دیا، جو نام دینا چاہا وہ دے دیا، جو اختیارات دینا چاہے وہ دے دیے کہ اچھا میرے خیال میں یہ جو ہے یہ اس چیز کا دیوتا ہے، مال کا دیوتا ہے، دولت کا دیوتا ہے، اس کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں، اور پھر جب ہمیں دولت چاہیے ہوگی تو ہم اس کی یہ پوجا کریں گے. خود ساختہ چیزیں، خود ساختہ عبادات بنا لی، کیسے ایسے کریں گے تو ہم اس کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں ان ریٹرن دولت دے دے گا. سارے کام تم خود اس کے لیے کرنا، اور یہ سارا کیا ہے؟ تریدونا، یعنی تم چاہتے ہو، تمہاری اندر کی یہ فالس ڈیزائرز ہیں، یہ غلط قسم کی خواہشات ہیں، یہ تمہاری اپنی سوچیں ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جھوٹا معبود بنا لیا، اور یہ تم چاہتے ہو، حقیقت نہیں ہے، یہ صرف تمہارا چاہنا ہے. تو بیسیکلی یہ بھی چیز دیکھیں کہ ان کو کیا ہے کہ ابھار رہی ہے سوچنے پر. اور پھر جو ہے نا آخر میں ان کی رائے لے رہے ہیں. یہ تو بتا دیا فما ظنکم برب العالمین، یعنی ایک طرف یہ معبود ہیں تمہارے جھوٹے معبود جو تمہاری خواہشات پر مبنی ہیں، تم نے اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے ان کو بنا لیا، گھڑ لیا، اور یہ کہ تم خود جو ہے ان کے لیے سب کچھ کرنے والے ہو. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خیال ہے برب العالمین، جو ان تمام جہانوں کا رب ہے. رب مینز کہ وہ ذات کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمہیں بنانے والا ہے. جس میٹیریل سے تم اپنے جھوٹے معبود بناتے ہو وہ میٹیریل کا بھی وہی خالق ہے، اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کو اون کرنے والا، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا رب العالمین وہ ہے. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی تم، یعنی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ جو چیزیں جو کہ کریٹڈ ہیں ان کو چھوڑ کر جو کریٹر ایکچول اس کی عبادت کی جائے؟ فما ظنکم برب العالمین، بس تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ اب کیا تھا کہ یہاں پر بھی بیسیکلی جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی سٹوری جو ہے یعنی مختصراً اور جامع اس میں سٹائل میں جو ہے نا بیان کی گئی ہے. بیچ کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کچھ، کہ جیسے کہ آگے آیت کیا نظر آ رہی ہے کہ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ پھر دیکھا اس نے ایک نظر ستاروں کی طرف. اب کیا تھا؟ یعنی بیسیکلی یہ سلسلہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے باپ کو، اپنی قوم کو جو ہے وہ بھی مسلسل جو ہے توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور آگے سے ان کا جو ریئیکشن ہے وہ یہاں پر ہمیں نہیں دکھایا گیا. یعنی ریئیکشن ان کا کیا تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے انکار کیا، اور ایون کہ یعنی ان کے باپ نے تو اس حد تک دھمکی دی کہ اے ابراہیم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی یہاں سے دور ہٹ جا، یہاں سے چلا جا. تو یعنی بہت ہی سخت اور ہارش قسم کا جو ہے وہ ریئیکشن تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے دیکھنا پڑا. اب ایک واقعے کی طرف جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن کیا ہوا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، کہ پھر دیکھا ایک نظر ستاروں میں. کس نے دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا. فقال، پھر کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں. فتولوا، بس وہ لوٹ گئے، عنہ اس سے، یعنی ان کی قوم جو ہے وہ لوٹ گئی، عنہ اس سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، یعنی ان کی قوم جو ہے وہ چلی گئی. اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی وہ بت پرست تھی، اور ان کے ہاں کوئی بڑا جسے کہہ لیں کہ تہوار تھا، میلہ تھا، کہ جس میں وہ ایک جگہ پر ساری قوم کٹھی ہوتی اور وہاں پر وہ خوب جشن مناتے اور اپنے بتوں کی عبادت کرتے اور سب کچھ. تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا تھے کہ وہ اس چیز میں جانا نہیں چاہ رہے تھے، اس تہوار میں جانا نہیں چاہ رہے تھے. اب ان کو جب کہا گیا کہ آئیں، تو اب آگے سے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ بھی شامل ہوں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں. اب یہ جو ستاروں کی طرف دیکھنے کی بات ہے تو اس میں کیا ہے
کہ یعنی جیسے کہ ان کی قوم جو ہے بت پرست تھی اور اس کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھی، یعنی بیسیکلی ستاروں کی گردش اور یہ ساری چیزیں اور علم النجوم جو ہے، ان تمام چیزوں پر ان کا بہت زیادہ اعتقاد تھا، بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، اور اپنے تمام کاموں کو یعنی جو ہے سیاروں کے مطابق، ستاروں کی چال کے مطابق جو ہے کرتے، ذائچے نکالتے، یہ ساری چیزیں میں بہت بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ راسخ تھیں۔ تو اب یہاں جو ہے یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر نظر ڈال کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اور نظرتن فن نجوم ہے، فی کی بات ہے، نظرہ الہ نہیں ہے بلکہ نظرہ فی ہے۔ نظرہ فی کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت غور و خوض اور یعنی گہری سوچ کے ساتھ جب آپ کسی چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ والی نگاہ بن جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی یعنی بہت آبویس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے علم النجوم کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ان کی تعلیمات سے، ان کے حنیف ہونے سے اور کس طرح سے قلب سلیم کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، تو وہ کیا تھے کہ خالص توحید پر تھے۔ لیکن یہاں پر جو ہے پھر یہ دیکھنا کہ اچھا انہوں نے جیسے یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ بھر کر دیکھا اور وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں بیمار ہوں۔ تو اب اس میں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ یعنی انہوں نے اس چیز کو یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ چونکہ ان کی قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی علم نجوم کی بڑی شیدائی تھی، یعنی بہت زیادہ قائل تھے، تو انہوں نے بیسیکلی جو ہے اس طریقے کو لیا جو کہ بظاہر یعنی بظاہر اس طریقے کو لیا جو کہ ان کی قوم میں تھا، اور ایکچوئل حقیقتاً وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، جو کہ ان کی ہمیں تعلیمات سے جو ہے وہ آبویس ہو جاتا ہے۔ اور یعنی اور ایک چیز یہ بھی کہا جاتی ہے نا کہ یعنی کیا ہے کہ جب آپ کسی گہری سوچ میں ہوں، گہری سوچ میں ہوں، غور و خوض کر رہے ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ سوچتے سوچتے آپ کی نگاہیں کسی بھی چیز کی طرف جاتی ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی آسمان ہی کی طرف نگاہ کو لے جاتے ہیں، اور وہ غور و خوض ہی کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں آپ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان یا کسی بھی چیز کی طرف لے جاتے ہیں، حقیقت میں آپ جو ہے نا صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کی نگاہیں تو کسی کی چیز کی طرف ہوتی ہیں، ایکچولی آپ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن دیکھنے والے کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی چیز کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، چیز کی طرف غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، حقیقت میں آپ اپنی سوچ میں بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ ڈیپ ہوتے ہیں، اس وقت سوچ میں ڈیپ ہوتے ہیں آپ، اس وقت ایکچولی دیکھ کر بھی اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ ہوتے اپنی سوچ میں ہی ہیں۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ کسی خیالوں میں ہوں، کسی سوچ میں ہوں، آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے اور آپ کی آنکھیں یوں سامنے اسی کی طرف ہیں، اٹھی ہوئی ہیں، اور سامنے والا جو گزرے گا وہ آپ کی طرف دیکھے گا، اور دیکھ کے وہ سمجھے گا کہ شاید آپ نے اس کو دیکھا ہے، لیکن آپ نے ایکچولی اس کے گزرنے کو محسوس نہیں کیا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گہری سوچ میں، آپ کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں، لگا ایسے کہ آپ نے اسی کی طرف دیکھا ہے، لیکن ایکچولی آپ نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ آپ اپنی سوچ میں جو ہے بہت ڈیپ ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح سے اس کی جو ہے دونوں طرح سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ انہوں نے اپنی قوم کے حساب سے بات کو لیا، لیکن ایکچولی وہ چیز نہیں تھی، جیسے کہ اس کی دلیل میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا، اس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پہلے واقعہ سورہ انعام میں پڑھا کہ وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سورج جو ہے سوری ستارہ جب نکلا تو ستارے کو کہا کہ یہ میرا یہ رب ہے، تو اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا، اس کے بعد چاند نکلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں چاند زیادہ روشن ہے تو چاند رب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والی چیزیں تو خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر جب سورج نکلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت بڑا ہے تو یہ خدا ہو گیا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بھی ڈوب گیا۔ تو وہ سارا بھی کیا تھا؟ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انہی کے لیول پر جا کر جو ہے یعنی سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے، لیکن سامنے والے کے لیول پر جا کر جو ہے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس طرح سے ہے، اور دوسرا وہی چیز
کہ گہری جب آپ سوچ میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو ایکچولی نگاہ وہاں نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی سوچ ہی میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فقال انی سقیم، کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ اب اس کے بارے میں بھی یعنی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اب یہ چیز بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو علم نجوم ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سے مراد کہ اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں بہت جگہوں سے پتہ چلتی ہے۔ اور یعنی آ، ہے کیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور یعنی وہی بات ہے نا کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ عالم الغیب ہے، ہر طرح کا یعنی جو ان سین ہے اس کو جاننے والا جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے انشاءاللہ کیا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیمار نہیں تھے۔ تو اب یہ چیز بھی کہ ایک پیغمبر ہو کر یعنی ایک ایسی بات کہنا جو کہ حقیقت کے خلاف ہو، تو اب اب کیا ہے کہ اس میں جیسے ہمیں یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کچھ غلط بیانی کی، بلکہ کیا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے توریہ۔ یعنی توریہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہنا جو کہ بظاہر واقعہ کے خلاف ہو، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی دور کے ایسے معنی لے لیے جو کہ واقعہ کے مطابق ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل توریہ، اس میں یعنی توریہ کی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو کہ کس طرح سے، کہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، اس میں کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے 3 جگہ بیسیکلی توریہ کیا۔ اور 3 جگہ توریہ کیسے کیا؟ ایک تو یہی جگہ کہ انی سقیم، کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ اور سیکنڈ پلیس سورہ انبیاء میں بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ انہوں نے بت توڑ دیے، اور کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا، یہ چھوٹے بتوں کو، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ کبیرہم، کہ ان کے بڑوں نے کیا ہوگا، اس کا جو بڑا ہے ان بتوں کا اس نے کیا ہوگا۔ اور تیسرا ٹائم کیا تھا کہ جب انہوں نے حضرت سارہ کے بارے میں کہا کہ میری بہن ہے۔ اب حضرت سارہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے، تو یہ جو توریہ کی شکل ہے نا، یہ کافی یعنی ایزی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ توریہ ہوتا کیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ایسی بات کہنا جو بظاہر واقعے کے خلاف ہو، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی دور کے معنی لیے ہوں جو کہ عین اسی کے مطابق ہوں۔ تو حضرت سارہ جو ہیں ان کی وائف تھیں، لیکن انہوں نے جب وہ ٹریول کر رہے تھے اور ایک مشکل سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کہہ دیا تھا کہ یہ سارہ کون ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو تھی تو وہ ان کی بیوی، لیکن جب انہوں نے بہن کہا تو انہوں نے وہ دور کے معنی لیے جو کہ واقعے کے خلاف نہیں جاتے۔ دور کے معنی کیا تھے کہ سارے جو آدم کی اولاد ہیں وہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ یعنی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ بیوی کا رشتہ تو بعد میں بنا، لیکن اگر ہم پیچھے چلتے جائیں کہ ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو اس حساب سے ہم سب کیا ہیں؟ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو وہ ان کا بات کہنا جو ہے وہ غلط نہیں تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یعنی توریے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی توریہ یعنی ظاہری شکل تو لگتا ہے کہ شاید یہ جھوٹ ہے، لیکن جو کہنے والے جو کہہ رہا ہوتا ہے، جو توریہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات جھوٹ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اب بظاہر تو انہوں نے اپنی بیوی کو بہن کہا تو یہ جھوٹ لگ رہا ہے، لیکن جو کہنے والا ہے جو ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے مطابق وہ غلط نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ سچ ہی بتا رہے ہیں کہ سارا ان کی بہن ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے حساب سے۔ اور یہاں پر جو ہے انہوں نے جو یہ کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو یہ توریہ کس طرح سے تھا کہ یعنی انہوں نے کس یہ چیز کہی کہ تمہارا جو یعنی ذرا قوم میں بہت زیادہ شرک تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یعنی اس چیز نے مجھے بیمار کر دیا، یعنی بیسیکلی یہ جو شرک پرستی ہے، بت پرستی ہے، اس چیز سے میں بیمار ہوں۔
جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تو یعنی آئی ایم سک آف دیز تھنگس نا، کہ میں تو یعنی بس ہو گئی بیمار، یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو کرنا کہ یہ چیز تو اس نے تو مجھے جو ہے وہ بیمار کر دیا. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ جھوٹ نہیں، یہاں پر بھی ہمیں توریہ کی شکل نظر آتی ہے. اور توریہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے، کیونکہ ویسے تو ہمیں کہا گیا نا کہ جھوٹ، مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہر حال میں سچ سچ بولتا ہے، چاہے اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے، ہمیشہ وہ سچ بولتا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ توریہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اور ایک تو توریہ ہوتا ہے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ جائز ہو تو بندہ کہے کہ اچھا میرے ذہن میں تو یہ بات ہے، چلو میں بظاہر میں جھوٹ ہی کہتا رہوں لیکن میرے حساب سے تو یہ بات ٹھیک ہی ہے. تو اس چیز کو اپنی عادت بھی نہیں بنانا چاہیے، یہ صرف ضرورت کے وقت ہے کہ جب آپ کو اشد ضرورت ہے تو اس چیز کو کیا جائے. تو توریہ جو ہے ایک تو قولی بھی ہوتا ہے، یعنی قول میں کہنا، اور ایک عملی بھی ہوتا ہے. اور جیسے کہ یہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو کیا کہا کہ وہ یعنی ستاروں کو دیکھنا، بیسیکلی جو ستاروں کو دیکھنا تھا وہ کیا تھا ان کا یعنی عملی تھا، اور پھر اپنے آپ کو بیمار کہنا یہ کیا تھا، قولی تھا. تو اسی طرح کی ہمیں اور مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے مدینہ، تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آبویسلی جو سفر تھا بہت ہی پرخطر تھا، بہت، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو دوڑا رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے. تو اب کیا تھا کہ راستے میں کسی ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا آس علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے سفر ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ جاتے ہیں سفر میں، آپ کو ضرورت بھی پڑتی ہے، آپ لوگوں سے کہیں جگہ آپ کو جگہ ملتی ہے، آپ کہیں سے پانی لیتے ہیں، کہیں سے اپنے کھانے کے لیے کچھ لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہیں سے آپ کو راستہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ڈفرینٹ لوگوں سے آپ بیسیکلی انٹریکٹ کرتے ہوئے جو ہے نا اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. تو کیا تھا کہ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کسی نے آس وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہوا ہادن، یہ ہادی ہے، یہدینی، میری رہنمائی کرتے ہیں. یعنی ہادن، یہ ہادی ہیں، یہ مینز کہ یہ میرے رہنما ہیں اور یہ میری رہنمائی کرتے ہیں. اب اس نے کیا سمجھا کہ یہ چونکہ ٹریول کر رہے ہیں، اور سم ٹائمز لوگ اپنے ساتھ اس طرح سے رہنما رکھتے تھے کہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں ٹریول کرنا ہے یا کس طرح سے کس طرف کو جایا جائے. تو لوگ کیا ہوتے تھے کہ کچھ لوگوں کو ہائر کرتے تھے کہ جو کہ ان کو گائیڈ کریں. جیسے ہم ابھی آج کل کے اس میں بھی کہ کہیں آپ سیر وغیرہ کے لیے جائیں، کوئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کہ ٹورسٹ کو جو ہے نا گائیڈز مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو رہنمائی کریں کہ ادھر یہ چیز ہے، ادھر یہ وزٹنگ پلیس ہے، یہ وہ. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ راستہ بتانے والے رہنما ہوتے تھے. تو اب سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ ہوا ہادن یہدینی، کہ وہ میرے رہنما ہیں اور مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اب سننے والے نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ یہ کوئی راستہ بتانے والے ہیں، لیکن جو متکلم تھا حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کے مطابق انہوں نے یعنی سچ بتایا، یعنی ان کے مطابق یہ بات سچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینی رہنما ہیں، دین میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں، راستے میں رہنما نہیں تھے بلکہ کیا تھے، دین میں رہنما تھے. تو یہ بھی ایک قسم کا طوری ہے. اور کیونکہ حقیقت میں تو یعنی بات جو کہنے والا ہے اس کے مطابق تو بات اس نے ٹھیک کی ہے. اور اسی طرح جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے نکلتے تو مدینہ سے نکلتے ہوئے ڈائریکشن، یعنی جس ڈائریکشن میں جانا ہوتا اس سے ڈفرینٹ ڈائریکشن کو اختیار کرتے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں یعنی کیونکہ کہ اس یہ چیز جو ہے یعنی فائنڈ آؤٹ نہ ہو جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پلان ان کا جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو جائے نا کہ کہاں پر جا رہے ہیں، کس طرح سے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی کیا تھا کہ مدینہ سے جب نکلتے تو ڈفرینٹ سمت جو ہے وہ اختیار کرتے ایکچوئل سمت کی بجائے نا.
اور یعنی وہی بات ہوتی ہے نا، سم ٹائمز آپ راستہ آگے یعنی جاتے ہیں صرف سامنے والے کو دکھانے کے لیے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، اور آگے جا کے اپنا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس طرف آپ کو جانا ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یعنی یہ بیسیکلی عملی طوریہ میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک بوڑھی عورت سے بیسیکلی جو ہے کیا کہا تھا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ عورت جو تھی بوڑھی تھی، جو کہ سوال کرنے آئی تھی، پوچھنے آئی تھی، تو انہوں نے آپ نے ان سے کہہ دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ عورت تو یعنی بہت پریشان ہوئی اور روتی ہوئی چلی گئی۔ تو پھر آپ نے یعنی اس کو بلایا اور یہ یعنی کہا کہ اس کو بتایا جائے کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو بالکل جوان کر کے جو ہے جنت میں داخل کریں گے۔ تو بہرحال یعنی یہ ان ساری چیز ان آیات کی یہ ساری تفسیر ہے کہ اس طرح سے یعنی اس چیز کو لیا گیا کہ یہاں پر یہ جو ہے غلط بیانی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، بلکہ کیا ہے کہ توریہ کی قسم ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جب ان کی قوم نے یعنی یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیمار ہیں اور نہیں جانا چاہتے، تو وہ چلے گئے۔ اب جب ان کی قوم جو ہے وہ اپنے جشن میں، اپنے تہوار میں چلی گئی، تو پھر کیا تھا، فراغ الا، پھر متوجہ ہوا، پھر کیا تھا، فراغ الا، پھر متوجہ ہوا، الا طرف، آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف، فقال، تو پھر کہنے لگا، الا تأکلون، تم کیوں نہیں کھاتے؟ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا جو پلان تھا پیچھے سے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، تو بیسیکلی وہ گئے جہاں پر کہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کے پاس گئے اور پہلے ان سے کیا کہا کہ الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لا تنطقون، کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم دربم بالیمین، پھر جو ہے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے جو ہے، داہنے ہاتھ سے جو ہے ان کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا، اور یعنی بیسیکلی تمام بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، اور صرف ایک جو چھوٹے والا بت، سوری بڑے والا جو بت تھا، اس کو انہوں نے رہنے دیا۔ اور بالیمین کی بات ہوئی ہے یہاں پر کہ دائیں ہاتھ سے، تو دائیں ہاتھ سے کیوں؟ کیونکہ دائیں ہاتھ سے بیسیکلی یعنی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے دین لیفٹ ہینڈ۔ اور اس کے علاوہ یمین جو ہے قسم کو بھی کہتے ہیں، تو قسم کے میننگز میں اگر ہم لیں گے تو پھر کیا مطلب آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیسیکلی اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ میں جو ہے یعنی بیسیکلی ان کے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلوں گا جب ان کی قوم نہیں ہوگی۔ تو وہ جو انہوں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور وہ وعدہ جو ہے نا ہمیں سورہ انبیاء 57 میں نظر آتا ہے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ضرور بضرور میں ان کے جو بت ہے نا ان کے ساتھ کوئی چال چلوں گا، بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جب ان کی قوم جو ہے نا ان سے پیٹ پھیر کر چلی جائے گی، یعنی جب ان کی قوم نہیں ہوگی ان کے سامنے، بتوں کے سامنے، تو میں ان کے بتوں کے ساتھ جو ہے نا، تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال جو ہے وہ ضرور چلوں گا۔ تو وہی چیز یہاں پر وہ پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فَأَقْبَلُوا، پس وہ آئے، الیہ، اس کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے۔ اب جب ان کی قوم واپس آئی اور ان کو یہ سارا پتہ چلا کہ ان کے بتوں کا تو کسی نے حشر نشر کر دیا، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ کام جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو قالا، کہا اس نے، اتعبدون ما تنتحون، اب وہ آئے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو کہ تم خود تراشتے ہو؟ واللہ، اور اللہ نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، وما تعملون، اور اس کو جو تم بناتے ہو۔ یعنی بیسیکلی کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا، اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یعنی ان کا میٹیریل چاہے وہ لکڑی سے بنا لیں، چاہے پتھر سے بنا لیں، چاہے سونے سے بنا لیں، جس چیز سے بھی بناتے ہیں وہ سارا میٹیریل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کرتا ہے۔
قالو انہوں نے کہا ابنو بناؤ لہو اس کے لیے بنیانن ایک عمارت فالقوہ پھر ڈال دو اس کو فی الجحیم آگ میں۔ اب یہ جتنے بھی دلائل ابراہیم علیہ السلام نے دیے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یہ بیسیکلی بہت پاورفل تھا، بہت اسٹرانگ تھا۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جو ہے یعنی جوابی کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ اچھا اب ایسے کرو، ایک عمارت بناؤ اور اس میں جو ہے نا آگ بناؤ اور اس میں اس کو ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بس ارادہ کیا انہوں نے بھی اس کے ساتھ کئی دن ایک چال کا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ تو ہم نے کر دیا ان کو اسفلین سب نیچے، یعنی وہی چیز جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ جو ہے کوئی نقصان نہیں دے سکی، تو ان کی چال جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وقالا انہوں نے کہا انی بے شک میں ذاہبن جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف سیہدین وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یعنی کیا ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ کیا ہے مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یعنی اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، تو اگر ہم یعنی جو اور جگہوں پہ بھی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھی بہت ہی پازیٹیو ہو کر جو ہے نا اس چیز کو لے رہے ہیں کہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے باپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو جو ہے ان کا اپنا ملک اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یعنی جو پہلے بھی ہم نے چیز پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے بہت سخت الفاظ تھے کہ یہاں سے یعنی دور چلے جاؤ، یہاں سے یعنی لیو دس پلیس، کہ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ تو وہ ایک بڑا نیگیٹو چیز تھی، لیکن سبحان اللہ آگے سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بڑے پازیٹیو ہو کر جو ہے نا وہ اس چیز کو لے رہے ہیں، اور اس نیگیٹو میں سے بھی انہوں نے پازیٹیو لیا کہ انی ذاہبن، کہ آئی ایم گوئنگ، یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نکال رہے ہو، میں جا رہا ہوں الا ربی اپنے رب کی طرف، اور میں اکیلا بھی نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ اب جب حضرت ابراہیم نکلے تو ان کے ساتھ ان کی وائف تھی حضرت سارہ، اور ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ تو اب کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی، اور صالح نیک اولاد جو ہے نا دعا مانگ رہے ہیں اس کے لیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم پھر ہم نے خوشخبری دی ایک لڑکے کی جو کہ حلیم یعنی بردبار ہے۔ اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہیں بیسیکلی یہ ساری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انہوں نے یعنی اپنے دل کو صاف کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنا یعنی اپنے آپ کو خالص کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس خلوص کی، اس خالص ہونے کی بہت جانچ کی، مختلف مختلف طریقوں سے ان کے اخلاص کو جو ہے نا وہ جانچا گیا، پرکھا گیا، بڑی سخت قسم کی آزمائشیں جو ہیں ان میں سے گزارا گیا، اور ان کے خلوص کو جو ہے وہ دیکھا گیا، پرکھا گیا۔ تو کیا تھا کہ اولاد نہیں تھی، بہت لمبے عرصے تک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور وہ دعائیں کرتے رہے۔ ڈیفینیٹلی یعنی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہ ہو تو انسان کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 86 ایئرز کے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ان کو اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ انہوں نے دعا کی کہ اچھا مجھے صالح اولاد دی جائے، فبشرناہ تو فوراً ہی لگ رہا ہے کہ جیسے نیکسٹ ڈے ہی ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، بلکہ ایک ٹائم بیچ میں انوالو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور وہی بات جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ کبھی بھی حالانکہ ایج دیکھیں 86 کی ہو گئی ہے، تو تب جا کر جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد سے نواز رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی بات ہے، اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ حلیم کی بتائی جا رہی ہے۔ حلم کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی جو ایبلٹی ہے نا وہ حلم ہوتی ہے۔ اور یہ حلم بھی کیسا، یعنی کنٹرول کب،
کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، یعنی ایسے حالات جو کہ آپ کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں، آپ کے نفس پر گراں گزرتے ہیں، آپ کو اچھے نہیں لگتے، ان حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا حلم کہلاتا ہے۔ اور حلم کیا ہے کہ یعنی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس کو یعنی جو ناگواری ہے، جو غصہ ہے، جو ناپسندیدہ آپ کے اندر فیلنگز آئی ہیں، ان تمام چیزوں کو، اپنے ایموشنز کو کسی بھی صورت آپ ڈسپلے نہیں کرتے، شو نہیں کرتے، نہ اپنے جسے کہہ لیں کہ الفاظ کے ذریعے سے، نہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، نہ ہی اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے۔ کیونکہ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ناگوار بات ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں غصہ آ جائے، ہمیں اچھی نہ لگے، تو اب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بول نہیں پاتے، ہم بولتے نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، چیزیں پٹک دیتے ہیں، یعنی کچھ اور، کچھ بھی ایکشن، کوئی بھی عمل ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا غصہ شو کرنا ہوتا ہے، کہ یہ اپنی ناگواری ہم نے دکھانی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، تو ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ جبکہ حلم میں کیا ہے؟ اپنے ایکشنز کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور نہ صحیح تو یعنی بیہیویئر ہوتا ہے، آپ اپنے جیسٹرز کے ساتھ، اپنے رویے سے شو کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اینگر ہے، آپ کے اندر غصہ ہے۔ تو حلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور کسی بھی صورت، نہ الفاظ کے ذریعے سے، نہ اپنے عمل کے ذریعے سے، نہ اپنے بیہیویئر، کسی بھی ذریعے سے اپنی اس چیز کو باہر نہیں آنے دیتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ حلم کہلاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی زبردست قسم کی کوالٹی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ایسی کوالٹی ہے کہ انسان کے اندر آ جائے، سبحان اللہ، 99% پرابلمس جو ہے نا انسان کے سالو ہو جائیں۔ کیونکہ یہ حلم کی کمی ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کچھ ہوتا ہے، ہمارا ریئیکشن، اور اس ریئیکشن کا اندر ریئیکشن ہوتا ہے، اور یہ ایک چین ہوتی ہے جو کہ پھر آگے، یعنی ایک سلسلہ ہے جو کہ آگے چلتا 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 جاتا ہے۔ تو اگر پہلے درجے پر اگر انسان حلیم ہو، اس میں یہ کوالٹی ہو، تو وہیں چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور بہتر اس کی یعنی بہتر صورت میں وہ سامنے آتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 86 ایئرس کی تھے ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو عطا کیے، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کو پہنچا۔ دوڑنے کو مراد یہ کہ یعنی اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس سیج کو پہنچ گئے کہ جس میں بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کام شام کرنے کے قابل کہہ لیں، کہ اسٹرینتھ ان کی فزیکلی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو چکے تھے، جو ہے یعنی اس طرح سے نا کہ یعنی میچور ہو چکے تھے، یا جسے کہہ لیں کہ بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ اور یہ ایج جو ہے 13-14 ایئرس بتائی جاتی ہے کہ اتنے سال کے تھے آپ نا۔ تو اب جب اتنی ایج کو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پہنچے، تو قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی بے شک میں ارا، انی بے شک میں نے ارا دیکھا، فی المنامی خواب میں، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ انی، کہ میں اذبحک کا ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر، پس دیکھو، ماذا، کیا، ترا، تمہاری رائے ہے، تم اس چیز کو کیسے لیتے ہو؟ قالا، کہا اسماعیل علیہ السلام نے، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل، کیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، بے شک اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صابروں میں سے۔ یعنی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بیٹے جو کہ انہوں نے بہت یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیے، اور ایک بڑھاپے میں جا کر جو ہے ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اور وہ بیٹا جب جوان ہو رہا ہے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بن رہا ہے، ان کے کام آنے والا ہے، ان کے کام کا کاج کرنے کی اس کی عمر ہو گئی ہے، تو ایسے میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں کہ پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ ویسے ہی کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔
تو یہ دیکھیں بہت بڑی، بہت بہت بڑی میں کہتی ہوں یہ آزمائش ہے جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اور یہاں سے بھی ہمیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، لرننگ پوائنٹس ہیں جو کہ یہاں سے ملیں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب یعنی بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ خواب کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ خواب جو ہے بیسیکلی جب انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی پر مبنی ہوتے ہیں، جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وحی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز اسماعیل علیہ السلام بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ ان کے باپ کا خواب جو ہے یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ خواب جو ہے وہ وحی پر مبنی ہے، اٹ مینس کہ اللہ کا حکم ہے۔ فلما، پس جب اسلما، دونوں نے حکم مان لیا، یعنی بیسیکلی جب دونوں نے سرنڈر کر دیا تو پھر کیا تھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا اس کو ماتھے کے بل۔ یعنی بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا، اور ماتھے کے بل، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پیشانی کے بل جو ہے وہ لٹایا گیا تھا تاکہ ان کا چہرہ جو ہے ان کے آنکھوں کے سامنے نہ آئے نا، کیونکہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ اپنے بیٹے کے چہرے کو بھی دیکھنا اور پھر اس کو ذبح کرنا۔ اور کیا تھا کہ سبحان اللہ، جیسے ہی یعنی کیا تھا کہ وہ انہوں نے لٹایا اینڈ ہی واز ریڈی کہ ان کو ذبح کر دیں، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا اس کو، ان کے یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد بے شک صدقتا، سچ کر دکھایا تو نے، الرؤیا، خواب کو۔ یعنی فوراً جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا گیا، ان کو ندا لگائی گئی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی دیٹس اٹ، آپ اپنی آزمائش میں پورا اترے۔ آپ نے سچ مچ کیا تھا کہ ہر چیز سے اپنے دل کو پاک کر رکھا تھا، کوئی چیز ان کے دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، ایون کہ بیٹے کی بھی جب باری آئی تو بھی کیا تھا، ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے کیا کیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو۔ اور یہ کیا تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، سبحان اللہ، اس آزمائش کو، یہ جو بیٹے کی قربانی والی بات ہے، اس آزمائش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ بے شک میں یہ بلاء المبین تھی، یہ بہت بہت بڑی یعنی کھلم کھلا آزمائش تھی، ایسی آزمائش کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ آزمایا جا رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، یعنی بڑی قربانی کو کیا کہ مینڈھا جو ہے ان کو دیا گیا بطور قربانی کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کو بچا لیا گیا۔ تو بیسیکلی کیا تھا، بذبح عظیم، یعنی وہ مینڈھا جو کہ قربانی کے طور پر دیا گیا ان کی جگہ، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ۔ اور یہ اس قربانی کو عظیم اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی کو باقی پیچھے آنے والوں کے لیے ایک سنت بنا دیا، اس کو ایک سنت بنا دیا، یعنی تمام لوگ کیا ہیں، یعنی اس چیز کو اتنا وہ کر دیا، یادگار کیسے چھوڑ دی کہ اب سب لوگ جو ہیں وہاں پر قربانی کرتے ہیں، اس جگہ پر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑا ہم نے، علیہ فی الآخرین، پیچھے آنے والوں کے لیے، ابراہیم کے لیے ذکر خیر، سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ کیا ہے، ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ وبشرناہ، اچھا یہاں پر جو ہے نا، پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس واقعے میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، تو جو دونوں کا رویہ تھا ان سے ہم اپنے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیں کہ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں خود جو ہے وہ فرمانبردار بیٹے تھے، ان کے فادر ان کے ساتھ بہت ہارش تھے،
لیکن ہم نے ہر جگہ ان کے بارے میں، یعنی جب بھی ہم ان کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کی کنورسیشن پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ انہوں نے ایوری ٹائم اپنے باپ کو جو ہے وہ بیسیکلی مخاطب کیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی خود جو ہے اپنے باپ کے فرمانبردار تھے، تو اسی طرح سے آگے سے ان کے بیٹے بھی کس طرح سے، وہی سٹائل ہے، یا اباتی، جیسے وہ اپنے باپ کو پکارتے تھے یا اباتی، تو ویسا ہی یا اباتی یعنی اے میرے پیارے باپ۔ یہ بہت ہی پیار، محبت اور عزت کا یہ ورڈ ہے باپ کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہے، وحی پر مبنی ہے، تو پھر بھی کیا پوچھ رہے ہیں، ماذا ترا، کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا اس کے بارے میں سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یعنی بیسیکلی انہوں نے اس چیز کو اپنے بیٹے پر تھوپا نہیں، زبردستی نہیں کی، بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے، ان کی رائے لی جا رہی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یعنی بہت وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اس طرح سے کہیں نا کہ یہ چیز ایسے ہے، کرو، کرنی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، سامنے والا جو نا تھوڑا افینڈڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کہیں کہ اچھا یہ چیز ایسے ہے اور یہ کرنی ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تو سامنے والا جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اچھا سوچا جائے اور کر لیا جائے۔ تو بیسیکلی بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب آپ کسی سے اس طرح سے اس کو انوالو کر کے چیز کو آگے لیتے ہیں اور اس کو کچھ کام کرنے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ون مین شو، آپ نے سوچ لیا، ڈیسائیڈ کر لیا، بس جیسے میں نے کہہ دیا اب کر دو، یہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اب بچوں کے معاملے میں بھی یعنی کیا ہے کہ ہمیں بچوں کو اسلام بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور ان کو اس طرف لے کر آنا چاہیے کہ وہ اسلام کو پریکٹس کریں۔ لیکن کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ بس زبردستی تھوپتے ہیں، تھوپنے والا جو رویہ ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو بتانا، سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بخوبی انجام دینا چاہیے، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ریسٹ جو ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کو جو ہے نا بائی فورس، یعنی کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے یعنی کچھ کرنے میں نہیں آ رہا تو آپ ڈراوے دیں، دھمکائیں اور دھمکی سے کاموں کو کرائیں، تو وہ کب تک ہوگا؟ یعنی جب تک آپ کی دھمکی ہیں، جب تک آپ کے ڈراوے ہیں، جیسے وہ اس میں سے نکلے گا تو اس چیز کو وہیں پر جو ہے نا چھوڑ دے گا، وہیں پہ اس کو لیو کر دے گا۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انوالو کر کے سمجھ کے ساتھ اور یعنی شعور کے ساتھ چیزیں انسان لیتا ہے، تو وہ دیر پا ہوتی ہیں، وہ پائیدار ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی سمجھ کے ساتھ چیزوں کو لیا ہوتا ہے، تھوپی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی وہ۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں فرق کے ساتھ بچے کے سامنے آتی ہیں، اور وہ کیسے آئیں گی کہ obviously آپ ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، فرق سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو انسٹنٹ نہ صحیح، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ بچے دو چیزوں کا فرق جو ہے نا اس کو ضرور دیکھیں گے، جانیں گے، اینڈ دین ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ ان میں ڈیسیژن پاور کو بھی لے کر آتی ہے، اور یعنی رہنمائی کرنی چاہیے، جبر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آ، اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کا زیادہ تر وقت جو ہے حضرت ہاجرہ کے ساتھ گزرا، وہ ان کی تربیت کر رہی تھیں، اور اس سے ان کو بھی یعنی ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کتنی اچھی زبردست قسم کی جو ہے وہ ٹریننگ کی تھی، تربیت کی تھی، کہ انہوں نے یعنی دین کے حساب سے بھی یعنی اپنے بچے کی ان کی بہت اچھی تربیت تھی، کہ ان کا تعلق جو ہے اپنے رب کے ساتھ بہت سٹرونگ تھا، کہ 13 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے بڑے حکم کو لے کر جو ہے نا بالکل ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، اور فوراً کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے ویسا کر دیجئے۔ تو ان کی تربیت نظر آ رہی ہے کہ دین کے حساب سے انہوں نے کس طرح سے اچھی تربیت کی تھی۔ اور پھر ان کی جو تابعداری ہے اپنے باپ کے لیے، اس میں بھی حضرت ہاجرہ کا رول نظر آ رہا ہے، کہ یعنی ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر فادر ساتھ نہ ہو اور اس کی اتنی سپورٹ نہ ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور وقتاً فوقتاً وہ وہاں پر چکر لگاتے تھے،
لیکن کیا تھا کہ وہ حضرت ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھیں. تو یوزلی ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ مائیں اکثر جو ہے نا اپنی یعنی ساری ہمدردیاں جو ہے نا بچے کی اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس چکر میں ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ باپ کا کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ بہت ہی زبردست قسم کی ہمیں تربیت نظر آ رہی ہے حضرت ہاجرہ کی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی اس طرح سے یہ نئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر شوہر میں کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، کسی میں بھی پرفیکشن نہیں ہوتی، جہاں ہمیں کچھ کمی نظر آ رہی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس چیز کو لے کر جو ہے نا اس کا امیج جو ہے نا بچوں کے سامنے ایسا نہیں پورٹریٹ ہونا چاہیے کہ اس سے جو ہے نا ان کے دلوں میں اپنے باپ کے لیے کچھ نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ چلی جائیں. اور پھر اس کے علاوہ یعنی ایک چیز، اور یہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ یعنی اگر ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں ہے تو عورتیں کیا کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح بچوں کو جو ہے نا یعنی ایک پارٹی جسے کہہ لیں کہ گروہ بنا لینا، گروپ بنا لینا کہ میری طرف کے ہو جائیں اور مجھے سپورٹ کریں، کوئی بھی معاملہ ہو تو بس مجھے ہی فیور کریں، میری طرف ووٹ آنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی اچھی نہیں ہوتی. اور پھر اس کے علاوہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب بچوں کو سامنے آپ معاملات کو رکھ دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور ڈیسیجن ان پر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک تو یہی ہے کہ ان میں یہ ابیلٹی آتی ہے اپنے چیزوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اون لائف شروع کرتے ہیں شادی کے بعد، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یعنی اگر بہت زیادہ بچے کو آپ نے اسی طرح سے رکھا ہوتا تو ہر وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہ ماں باپ کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی اپنی ان کی اپنی ہسبینڈ وائف کی اپنے گھر کی بات ہوتی ہے، لیکن لے کر آئیں گے وہ کدھر؟ اپنے ماں باپ کے پاس. تو اب یہ چیز کسی کو بھی، دونوں میں سے کسی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ جو ہے نا اس کو بھی نہیں اچھا لگے گا کہ میری بیوی میری باتیں، میرے گھر کی باتیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر کرے، اور اسی طرح بیوی کو بھی نہیں اچھا لگے گا. اور ہوتا کیا ہے کہ یوزلی چونکہ بچے جو ہے نا اپنے اون پہ چیزوں کو اینالائز نہیں کر پا رہے ہوتے، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ لے کر آتے ہیں پھر پیرنٹس کی طرف. تو ایسے جو ہے نا وہ پیرنٹس کی جسے کہہ لیں کہ کچھ چیزوں میں ہوتا ہے کہ ایک حد تک مداخلت جو ہے نا وہ جائز ہوتی ہے، لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بے جا یعنی ہر معاملہ جو ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر حالات جو ہے نا وہ بگڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ مومن کی آزمائشیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں، اور بہت سم ٹائمز جو ہے نا سخت قسم کی آزمائشوں میں سے بھی جو ہے انسان کو نکالا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بیسیکلی ان کو آزمایا، اور انہوں نے اس آزمائش میں جو ہے وہ پورا اترے. اور یہ چیز ہمیں سورہ بقرہ میں پتہ چلتی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بکلمات، کچھ باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ان تمام میں وہ بہت بہترین طریقے سے پورے نکلے، بہت ہی بہترین طریقے سے پورے نکلے. اور اسی طرح جیسے سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے رب نے کہا کہ اسلم یعنی جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ہر معاملے میں انہوں نے فلی جسے کہہ لیں کہ سرنڈر کر دیا، فلی سرنڈر کر دیا، فلی سبمٹ کیا. اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ، پھر خوشخبری دی ہم نے اسے بھی اسحاق علیہ السلام کی، نبیم من الصالحین، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی تھے اور صالحین میں سے تھے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ، اور برکت نازل کی ہم نے اس پر، وعلا، اور اوپر، اسحاق علیہ السلام کے، ومن، اور سے، ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں سے، محسن، نیک بھی، وظالم، اور ظلم کرنے والے بھی، لنفسہ، اپنے نفس پر، مبین، سری. یعنی کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے 100 ایئرس کے تھے، 99 یا 100 ایئرس کے، جب ان کو اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی تھی. اور اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ پیغمبر اور صالحین میں سے تھے، اور ان کی اولاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی. اب یہ دیکھیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ان میں بھی ہم ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل کے لیے، ان کے اولاد کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن آگے ہم دیکھیں کہ آگے ان کی جو یعنی آگے سے جو ذریت چلتی ہے اس میں نیکوکار بھی تھے، اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی تھے، صریح ظلم کرنے والے بھی تھے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا،
اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ زبردست قسم کے لیسنز ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں۔ اور جو ہے یعنی خاص طور پر ایک چیز جو کہ بہت جسے کہہ لیں کہ دل کو جا کر لگتی ہے، کہ جو پیچھے مینشن رہ جاتی ہے، جو پیچھے ذکر خیر رہتا ہے، اس کے لیے جو ہے نا، جب انسان کے پاس مہلت ہے، زندگی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان یعنی دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، زندگی کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن ہے کیا کہ اس دنیا میں انسان کچھ ایسا کر جائے کہ جب آپ یعنی چلے جائیں دنیا سے، تو جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے اچھے کاموں کو، آپ کی اچھی باتوں کو یاد رکھیں، آپ کا جب بھی ذکر کریں تو وہ ذکر خیر ہو۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی نا، کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ جو پیچھے یعنی بعد میں آنے والے ہیں ان میں کیا ہو کہ میری جو ناموری ہو وہ کیسی ہو، صدقن، سچی ہو، یعنی جو صحیح معنوں میں جو ہے وہ میری تعریف ہو، صحیح ناموری جو ہے وہ پیچھے آنے والوں میں ہو۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ نیکسٹ وینسڈے جو ہے انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی، ونٹر بریک ہے، تو یہ کہ انجوائے کیجیے گا اپنی بریک انشاءاللہ۔ جسٹ 1 ویک جو ہے یعنی نیکسٹ وینسڈے کلاس نہیں ہوگی، اس سے نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ کلاس ہوگی، تو جو ہے انشاءاللہ یہ کہ یعنی 1 ویک کی چھٹی ہے بیسیکلی بیچ میں نا۔ تو چلیں انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہترین طور پر اس کتاب کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے محسنین میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔